अस्सलाम वालेकुम सामाईन नाजरीन। मैं डॉक्टर नसरीन सुल्ताना सैयद जलालुद्दीन आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में असनाफ़ सुखन की अक़साम पर रोशनी डाली जाएंगी। क़वाइद का ये निसाब जमात हश्तुम ता दहुम की दरसी किताबों में शामिल है। उर्दू अदब में जब तहरीर का अमल राइज हुआ तो असनाफ़ सुखन की मखसूस किस्में तैयार की गई। असनाफ़ सुखन की दो ख़ास किस्में हैं, नस्र और नज़्म। नज़्म जो कि शायरी पे मुनहसर हिस्सा है, इसके ज़ैली किस्मों पर नज़र डालते हैं। नज़्म की किस्में आपके सामने हाजिर हैं। रुबाई, नात, हम्द, क़सीदा, ख़ित्ता, मरसिया, गज़ल, मसनवी, मनाजात, मनक़िबत, गीत। सबसे पहले हम नज़्म क्या है इसे वाक़फ़ियत हासिल करते हैं। नज़्म के मायने इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के हैं। आम तौर और वसी मफ़हूम में लफ्ज़ नस्र के नक़ीस के तौर पर इस्तेमाल होता है। इससे मुराद पूरी शायरी होती है। इसमें वो तमाम असनाफ़ और असलेब शामिल होते हैं जो हैयत के एतबार से नस्र नहीं है। इस्तिलाही मानों में गज़ल के अलावा तमाम शायरी को नज़्म कहते हैं। नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है जिसके गिर्द पूरी नज़्म का ताना बाना बुना जाता है। ख़याल का तदरीज इर्तिक़ा भी नज़्म की एक ख़ुसूसियत है। नज़्म के लिए ना तो हैयत की कोई क़ैद है न मौज़ूआत की। नज़्म की सबसे बड़ी ख़ूबी ख़याल की वहदत है। आम तौर पर हर नज़्म का कोई उन्वान होता है। हैयत के एतबार से नज़्म की तीन किस्में हैं, पाबंद नज़्म, मुअर्रा नज़्म, आज़ाद नज़्म। पाबंद नज़्म वो नज़्म है जिसमें बहर का इस्तेमाल और क़ाफ़ियों की तरतीब में मुक़र्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो। मुअर्रा नज़्म वो नज़्म है जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उनमें क़ाफ़िये की पाबंदी ना हो। आज़ाद नज़्म वो नज़्म है जिसमें आहंग के तकाज़ों में मिसरे छोटे बड़े होते हैं, यानी तमाम मिसरों का वज़न यकसा नहीं होता। उसे आज़ाद नज़्म कहते हैं। इसमें बहर एक होती है। इसमें कभी कभी क़ाफ़ियों का इस्तेमाल भी किया जाता है। गज़ल माहिरीन ने गज़ल के मुतादिद मायने बयान किए। गज़ल औरत को भी कहते हैं। औरत से राज व न्याज की बातें करना भी गज़ल कहलाता है। तीर से ज़ख्म खाने के बाद हिरन की पहली चीख भी गज़ल कहलाती है और वारदात क़ल्ब का बयान भी गज़ल है। गज़ल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल मानी और मफ़हूम के एतबार से दूसरे शेरों से जुदागाना होता है। गज़ल की एक मखसूस हैयत होती है। इसमें मतला हुस्न, मतला, क़ाफ़िया और रदीफ़ वग़ैरह की ख़ास अहमियत होती है। इसके पहले शेर को मतला कहते हैं जिसके दोनों मिसरों में क़ाफ़िये की पाबंदी की जाती है और बाद के अशार में मिसरे सानी यानी दूसरे मिसरे में रदीफ़ क़ाफ़िये की पाबंदी की जाती है। मतला के बाद वाले शेर में अगर मतला की तरह दोनों मिसरे में क़ाफ़ियों की पाबंदी हो तो वो हुस्न मतला कहलाता है। आखिरी शेर मक़ता कहलाता है जिसमें शायर अपने नाम का तक़ल्लुस इस्तेमाल करता है। गज़ल का सबसे अच्छा शेर शाह बैत कहलाता है। उसे बैतुल गज़ल भी कहते हैं। गज़ल में अशार की तादाद मुक़र्रर नहीं है, कम अज़ कम 5 अशार की पाबंदी की जाती है। मसनवी मसनवी लफ्ज़ शी से बना है जिसके लुग़वी मायने दो के होते हैं। वो नज़्म जिसमें कोई क़िस्सा या कहानी बयान की जाए उसे मसनवी कहते हैं। मसनवी मुसलसिल अशार के इस मजमूए को कहते हैं जिसमें शेर के दोनों मिसरे हम क़ाफ़िये होते हैं और हर शेर का क़ाफ़िया बिलउमूम अलग होता है। हर शेर में मुख्तलिफ़ क़ाफ़ियों की वजह से शायर को एक मैदान मिल जाता है जिससे वो तवील क़िस्से को बेहतर व बआसानी पेश करता है। इसके अलावा इसमें अशारों की तादाद पर कोई पाबंदी नहीं होती। मसनवी में अजीब व गरीब क़िस्से, इश्क़ व मोहब्बत की कहानियाँ, जंग मुहिम जोई के हालात
افراد کی تعریف و تنقیص، نصیحت و رہنمائی اور معاشرتی زندگی کی عکاسی کے ساتھ ساتھ انسانی جذبات کی بھی عکاسی ملتی ہے۔ مرثیہ، مرثیہ لفظ رسا سے بنا ہے جس کے معنی رونا، آہ و بکا کرنا ہے۔ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جائے اور اس کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ مرثیے کے لیے مسدس کی حیثیت مخصوص ہے۔ مرثیے کی دو قسمیں ہیں۔ جس نظم میں واقعات کربلا کا بیان ہو اسے کربلائی مرثیہ کہتے ہیں۔ کربلا کے شہیدوں کے علاوہ دیگر کسی شخص کی موت پر کہے جانے والے مرثیوں کو شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے۔ مرثیے کے اجزاء کا ویبقا کا آپ کے پیش نظر ہے۔ مرثیے کے اہم اجزاء: پہلا ہے چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، شہادت، بین۔ مرثیے کا پہلا جز چہرہ۔ چہرہ مرثیے کی تمہید ہے۔ اس میں عموماً مناظر فطرت، صبح و شام، موسم کی شدت اور دنیا کی بے ثباتی وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسرا سراپا۔ اس جز میں جس شخص پر مرثیہ لکھا جا رہا ہے اس کے حسن و جمال اور کرداروں کا سراپا بیان کیا جاتا ہے۔ 3. رخصت۔ اس حصے میں شخصی اور کربلائی کرداروں کا اپنے عزیزوں اور اقارب سے میدان جنگ کی طرف رخصت ہونے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ 4. آمد۔ اس حصے میں میدان جنگ میں آئے اہل بیت اور شخصی کرداروں کی آمد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ 5واں جز رجز ہے۔ اس جز میں شخصی اور کربلا کے آبا و اجداد، ان کی خاندان کی بہادری کے تذکرے، تعریف و توصیف بیان کرنا اور ان کی جرات و کمالات کو فخریہ انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ 6واں جز رزم۔ اس حصے میں میدان جنگ کے احوال بیان کیے جاتے ہیں۔ 7واں حصہ شہادت۔ اس حصے میں شہید ہوئے کرداروں کی شہادت کا بیان شاعر درد مندانہ اور مؤثر انداز میں پیش کرتا ہے۔ 8واں اور آخری جز بین۔ مرثیے کا یہ جز سب سے اہم ہے جس میں شہید ہونے والے کی نعشوں کو دیکھ کر عزیز و اقارب، خاص طور پر عورتیں، شہید ہونے والوں کی خوبیاں بیان کر کے گریہ و ماتم کرتی ہے۔ مرثیے کے لیے مندرجہ بالا اجزاء مقرر ہے، تاہم ایسے مرثیے بھی لکھے گئے ہیں جن میں ان اجزاء کی پابندی نہیں کی گئی ہے۔ قصیدہ۔ قصیدہ لفظ قصص سے بنا ہے جس کے معنی ارادہ کرنا ہے۔ قصیدے لکھتے وقت شاعر کا کوئی خاص مقصد یا ارادہ ہوتا ہے۔ عموماً اس میں حاکم، بادشاہ، امیر، وزیر یا کسی بڑے شخص کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اخلاقی مضامین، نصیحت یا زمانے کی شکایت کے مضامین بھی اس میں باندھے جاتے ہیں۔ اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے۔ اس میں تشبیہ، استعارے اور تلمیح کے ساتھ ساتھ شوکت الفاظ، انداز بیان کی ندرت اور تخیل کی بلندی لازمی ہے۔ حیت کے اعتبار سے قصیدے کی قسمیں: خطابیہ، بیانیہ۔ خطابیہ یہ قصیدہ براہ راست مدح یا مذمت سے شروع ہوتا ہے۔ بیانیہ یہ قصیدہ براہ راست اصل موضوع سے شروع نہیں ہوتا بلکہ اس میں پہلے تمہید کے طور پر کچھ اشعار شامل کیے جاتے ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے قصیدے کی قسمیں: مدحیہ، ہجویہ۔ مدحیہ اس قصیدے میں کسی کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ ہجویہ اس قصیدے میں کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا اس کی برائی و مذمت کی جاتی ہے۔ قصیدے کے اجزاء: تشبیب، مدح، گریز اور حسن طلب یا عرض مدعا۔
تشبیب تشبیب کے اشعار میں کسی مخصوص موضوع مثلاً زمانے کے حالات، خود اس کی شاعرانہ حیثیت وغیرہ پہ چند اشعار تمہید کے طور پر شاعر بیان کرتا ہے۔ دوسرا ہے گریز، شاعر تمہید و مدح میں تعلق پیدا کرنے کے لیے جو اشعار کہتا ہے اسے گریز کہتے ہیں۔ تیسرا ہے مدح، اس میں شاعر ممدوح کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے۔ چوتھا ہے حسن طلب، اس میں شاعر ممدوح کی مدح کے بعد انعام و اکرام کی اس سے توقع رکھتا ہے اور اس مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ممدوح کی سلامتی اور درازی عمر کی دعا پر قصیدے کا اختتام کرتا ہے۔ ربائی ربائی عربی زبان کے لفظ ربا سے مشتق ہے، جس کے معنی چار کے ہوتے ہیں۔ ربائی میں 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا مصرع، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ پہلے 3 مصرعوں میں شاعر تمہید باندھتا ہے، آخری مصرعے میں شاعر اپنا مدعا بیان کرتا ہے جو ربائی کی جان ہوتا ہے۔ ربائی کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، ربائی لا حول ولا قوت کے وزن پر لکھی جاتی ہے۔ اس کے 24 اوزان مقرر کیے گئے ہیں۔ مختلف شعراء نے وعظ، نصیحت اور دنیا کی بے ثباتی اور اخلاقی مضامین کو ربائی کا موضوع بنایا ہے۔ خطہ خطے کے لغوی معنی کسی شے کے ٹکڑے یا حصے کے ہوتے ہیں۔ خطہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی موضوع کا مسلسل بیان ہو۔ اس میں کم از کم 2 اشعار کی تعداد ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں۔ غزل کی طرح اس میں مطلع کہنا ضروری نہیں ہے۔ قافیہ اور ردیف کی پابندی میں خطہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ہر شعر کا دوسرا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر 2 شعری خطات کا چلن عام ہے۔ کبھی کبھی شعراء اپنی غزلوں میں خطہ بند اشعار استعمال کرتے ہیں جن میں ایک ہی خیال کو 2 یا 2 سے زائد اشعار میں نظم کیا جاتا ہے۔ حمد حمد کے لغوی معنی ہے فضیلت کی بنا پر کسی کی تعریف کرنا، لیکن اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کو حمد کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ نعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں لکھی گئی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح، اخلاق، کردار اور آپ کی زندگی کے واقعات وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مناجات مناجات بھی ایک قسم کی دعا ہے۔ اس میں شاعر اللہ کے سامنے اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اور آخر میں اپنی حاجت کو پیش کرتا ہے۔ اسی طرح منقبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، صحابہ اکرام رضی اللہ اور بزرگان دین کا ذکر جس نظم میں کیا جاتا ہے اسے منقبت کہتے ہیں۔ گیت ہندی شاعری کی ایک معروف صنف ہے۔ اس کے علاوہ خاص موضوع یا حیت اس کے لیے مقرر نہیں، البتہ نسوائی جذبات کے اظہار کی خصوصیت گیت کو ایک مخصوص مزاج دیتی ہے۔ جن لفظوں سے گیت کے خیالات اجاگر ہوتے ہیں انہیں بول کہا جاتا ہے اور اس کے بالکل ابتدائی بول کو مکڑا کہتے ہیں۔ بول اور گیت کے قافیوں کی تکرار سے بول کو دہرایا جاتا ہے۔ گیت چونکہ گانے کے لیے ہوتا ہے اس لیے موسیقی کا لفظی روپ سمجھا جاتا ہے۔ گیت کی بحریں یعنی اس کے لیے لے اور آہنگ ہندی بحروں اور عوامی شاعری کی بحروں سے مماثل ہوتی ہے۔ اردو شاعری انسانی محبت و یگانیت کے جذبات سے بھری پڑی ہے۔ غزل کی طرح ہمیں گیتوں میں بھی اتحاد کا پیغام ملتا ہے۔ گیتوں میں اردو کے ساتھ ساتھ ہندی لفظوں کا کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے جو 2 تہذیبوں کے ملن کی عبارت ہوتی ہے۔